learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-अंबिया आयत 21। अमित्तखज़ु आलिहतम मिनल अर्दी, या उन्होंने ज़मीन से माबूद बना रखे हैं, हुम युनशिरून, कि वो ज़िंदा करेंगे। अल्लाह ताला ने अपनी अज़मत और इक़्तिदार और मलकियत की हकीकत बयान करने और ये वाज़े करने के बाद कि हर चीज़ उसके सामने झुकी हुई है, मुशरिकों से पूछा कि जिन्होंने अल्लाह के सिवा पत्थर, सोने, चांदी और पीतल के माबूद बना लिए हैं, जो हर किस्म की कुदरत से महरूम हैं, जो ना किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं ना किसी को मौत से बचा सकते हैं, फिर किस वजह से माबूद बनाए गए हैं और अल्लाह की इबादत में शरीक किए गए हैं। लौकाना फ़ीहिमा आलिहातुन, अगर उन दोनों में और भी माबूद होते, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा, लफ़सदता, अलबत्ता वो दोनों बिगड़ जाते। फ़सुबहान अल्लाही, अल्लाह ताला पाक है, रब्बिल अर्शी, जो रब है अर्श का, अम्मा यसिफून, उनसे जो वो बयान करते हैं। यानी अगर ज़मीन और आसमान में कई माबूद होते तो उनका निज़ाम तबाह व बर्बाद हो जाता। कायनात का निज़ाम कामिल है जो कि एरर फ्री है, उसमें कोई नुक्स और कोई खलल नहीं। अगर अल्लाह के सिवा कायनात में कोई और तदबीर करने वाला, फ़ैसले करने वाला, इंतज़ाम करने वाला मान लिया जाए तो ज़मीन में अमन बाकी ना रहे और ना ही आसमानों में। अगर दो माबूद होते तो कायनात का निज़ाम चलाने वाली फिर दो हस्तियाँ होती। दो के फ़ैसले चलते तो ये कायनात फिर कैसे कायम रहती, क्योंकि उन दोनों का इरादा आपस में टकराता, दोनों के इख्तियारात एक दूसरे की मुखालफत में इस्तेमाल होते और कायनात में फ़साद होता। तो क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, उसके मानी ये है कि कायनात में एक हस्ती का इरादा कार फरमा है, सब कुछ उसी के हुक्म पर होता है। अल्लाह ताला हर नुक्स से पाक है, वो एक है, वही कमाल का मालिक है। वो अर्श जो सारी मखलूक़ात से बड़ा है, उसका रब भी वही है। जो काफिर और मुशरिक कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद बनाई है, तो अल्लाह ताला उससे पाक है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, ना उसकी कोई बीवी है, उस जैसा कोई नहीं। वो हर नुक्स और हर ऐब से पाक है। ला युसअलू, नहीं वो पूछा जाता, अम्मा यफ़अलू, जो कुछ वो करता है उसके बारे में, वहुम युसअलून, और उनसे ही सवाल किए जाते हैं। अल्लाह ताला ऐसा मालिक है और ऐसा हाकिम है जिसकी कुदरत और गलबे की बुनियाद पर कोई उसका हुक्म टाल नहीं सकता। उसने हर चीज़ को इंतहाई अहसन तरीके से तख्लीक किया, उससे कोई सवाल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी किसी तख्लीक में कोई ऐब और कोई खलल नहीं। और सारी मखलूक़ात से उनके अमाल की जवाब तलबी होगी क्योंकि वो आजिज़ हैं, मोहताज हैं, ना अपनी ज़ात पर इख्तियार रखते हैं, ना दूसरों के बारे में कोई इख्तियार रखते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़वरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमाइन अम्मा कानू यअमलून, सो कसम है आपके रब की, यकीनन हम ज़रूर उन सब से पूछेंगे उसके मुतालिक जो वो अमल करते थे। सूरह अल-हिजर 92-93। अल्लाह ताला ने इससे ये साबित किया है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर हावी है, अपने इरादे में आज़ाद है। उसके इरादे के सामने वो कानून भी रुकावट नहीं जो उसने खुद जारी किया। सवाल तो किसी मयार और हदूद के मुताबिक होता है और अल्लाह ताला तो खुद पैमाने बनाने वाला है, उसको कोई सवाल नहीं कर सकता। अमित्तखज़ु मिन दूनिही आलिहातन, या उन्होंने अल्लाह ताला के सिवा माबूद बना रखे हैं। कुल हातु बुरहानकुम, आप कह दें अपनी दलील लाओ। हाजा ज़िक्रुन, ये ज़िक्र है, मम्माइया, उनका जो मेरे साथ हैं, व ज़िक्र मन कबली, और ज़िक्र है उनका जो मुझसे पहले थे। बल अक्सरुहुम ला यअलमून अल हक्का, बल्कि उनमें से अक्सर हक नहीं जानते। फ़हुम मुरिदून, चुनाचे वो मुँह मोड़ने वाले हैं। यानी मुशरिकों ने अल्लाह ताला के सिवा बहुत से माबूद बना लिए हैं जिनकी वो इबादत करते हैं। तो फिर अपने मौक़िफ़ पर दलील पेश करो कि अल्लाह के सिवा कोई और भी है जो इबादत का हक़ रखता है। तो कुरान और सारी आसमानी किताबें मुशरिकों के ख़िलाफ़ दलाइल दे रही हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत का हक़ नहीं रखता। मुशरिक अपने मौक़िफ़ पर कोई दलील पेश नहीं कर सकते। तो कुरान जिसमें अक़ली दलीलों के साथ हर चीज़ का बयान मौजूद है, और पहली आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर और इंजील वगैरह भी इस मौक़िफ़ पर मुत्तफ़िक हैं, लेकिन वो अपने आबा व अजदाद और बड़ों की तकलीद की वजह से अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम हैं और इल्म के बगैर, हिदायत के बगैर झगड़ा करते हैं। यानी अगर वो हक़ के इल्म से महरूम है तो अपने एराज़ की वजह से, अगर वो हक़ का इल्म हासिल कर लेते तो हक़ उन पर वाज़ेह हो जाता। वमा अरसलना मिन कब्लिका मिन रसूलिन, और हमने आपसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा, इल्ला नूही इलैही, मगर हम उसकी तरफ वही करते रहे, अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, कि बिलाशुबा मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, फ़अबुदून, चुनाचे तुम मेरी ही इबादत करो। तमाम अम्बिया की मरकज़ी दावत तौहीद ही रही है, आज तक उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह नहल 36 में, और बिलाशुबा यकीनन हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत से इज्तनाब करो। चुनाचे उनमें से कुछ को अल्लाह ने हिदायत दी और उनमें से कुछ वो थे जिन पर गुमराही मुसल्लत हो गई। सो तुम ज़मीन में सैर करो, फिर देखो कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ।
سارے ہی انبیاء اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توحید ہی کی دعوت دینے کے لیے آئے، اس لیے کہا کہ اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرو۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے، بل عباد، بلکہ وہ بندے ہیں، مکرمون جو عزت دیے گئے ہیں۔ یہاں مشرکین عرب کے غلط عقیدے کی طرف اشارہ ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا سبحانہ وہ اس سب سے پاک ہے۔ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی عزت والی مخلوق ہے، فرشتے تو اس کے غلام ہیں۔ ہاں، فرشتوں کی شان اور ان کا مقام بہت بلند ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے فرما بردار ہیں جو کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یسبقونہ، نہیں وہ آگے بڑھتے اس سے، بالقولی بات میں، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی عبودیت کا کمال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے جب تک وہ خود حکم نہ دے، کبھی اس کے حکم کی خلاف ورزی کی جرت نہیں کرتے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں جلدی کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم انہیں گھیرے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ وہ اللہ کا کمال درجے کا ادب کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی کمال حکمت اور کمال علم سے پوری طرح واقف ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ماضی حال اور مستقبل سے باخبر ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم اور اس کی تدبیر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ولا یشفعون، اور وہ سفارش نہیں کرتے، الا لمن ارتضی، مگر جس کے لیے وہ راضی ہو جائے، وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ فرشتے اسی کی سفارش کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، اور اس کے پاس کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی مگر جس کے لیے وہ اجازت دے۔ سورہ سبا 23۔ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اجازت دیتا ہے تو اسی وقت وہ سفارش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی سے راضی ہوتا ہے جس کا عمل اللہ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہو، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ کے جلال کے سامنے خوفزدہ رہتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جو کوئی کہے ان میں سے، انی الہ، بے شک میں الہ ہوں، من دونہ ہی، اس کے سوا، فذالک نجزیہ جہنم، تو ہم اسی کو جہنم کی سزا دیں گے، کذالک نجزی الظالمین، ظالموں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان میں سے یعنی فرشتوں میں سے فرض کیا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے سوا عبادت کا حق رکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا دعویٰ کرنے پر ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے، اور ظالموں کو تو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ دعویٰ کریں تو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اولم یر الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان السماوات والارض، کہ یقیناً آسمان اور زمین، کانتا رتقن، دونوں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو جدا جدا کر دیا ہم نے ان دونوں کو۔ یعنی کیا ان لوگوں نے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا نہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا؟ وہ دیکھتے تو جان لیتے۔ شروع میں آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے تہ بتہ چمٹے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین کو جدا کیا اور 7 آسمان بنائے، اور اسی طرح 7 زمینیں اور دنیاوی آسمان اور زمین کے درمیان حد فاصل ہوا بنائی۔ دنیا کے سارے سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں وہ 15 بلین سال پہلے ایک زبردست دھماکے کے بعد وجود میں آئی، جسے عام طور پر بگ بینگ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ دھماکہ جس سے بہترین نظام وجود میں آیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ممکن ہوا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، اور بنائی ہم نے پانی سے، كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز، أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ مراد یہ ہے کہ پانی زندگی کی بنیاد ہے، نباتات، حیوانات اور انسان کی زندگی کی بنیاد پانی ہی بنتا ہے، تو پھر وہ کیا ایمان نہیں لاتے جبکہ وہ اللہ کی مخلوق کا مشاہدہ کر رہے ہیں، کیسے وہ بادلوں کو وجود میں لاتا ہے، پھر اسے مردہ زمین پر لے جاتا ہے اور وہاں بارش برساتا ہے، یہاں تک کہ وہاں پھر نباتات اگاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق حق ہے اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ باطل ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے، أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ وہ ڈھلک نہ جائے ان کے ساتھ، وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنائے، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ رہنمائی پائیں۔ پہاڑوں کی تخلیق کا مقصد زمین کو رہنے کے قابل بنانا ہے۔ اگر پہاڑ نہیں ہوتے تو زمین ایک جگہ قرار نہ پکڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ کر زمین کو ڈاواڈول ہونے سے بچا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ اس نے پہاڑوں کے درمیان آسان راستے بنائے۔ کشادہ راستوں سے مراد دریاؤں کے ساتھ بننے والے راستے اور پہاڑوں کے درمیان درے ہیں جن کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آسان ہو گیا۔ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، یعنی اپنے سفر کے مقاصد کے لیے رہنمائی پائیں۔ ہدایت حاصل
کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی معیشت کے لیے، اپنی تجارت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے آسمان کو بنایا، سقفاً محفوظا، محفوظ چھت، وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر آسمانی گنبد بنایا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ چھت کہا، جس کی وجہ سے آسمان جو ہے وہ زمین پر نہیں گرتا۔ اللہ تعالیٰ نے شیاطین سے اس کو محفوظ کر دیا، لیکن لوگ ان سب نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، سورج، چاند، دن اور رات سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک مقرر مدت کے لیے بنایا ہے، اور پھر اس وقت کے بعد وہ اسے فنا کر دے گا۔ جس نے انہیں حرکت دی ہے وہی انہیں ساکن کر دے گا۔ فرمایا وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان کے کام نہیں آتی جو لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ یونس 101۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی ہے جس نے رات کو اور دن کو بنایا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ رات اور دن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ رات آرام کے لیے بنائی اور دن کو معاش کے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو دن کی اور چاند کو رات کی نشانی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے مہینوں اور سالوں کا حساب ان کے ساتھ منسلک کر دیا۔ سورج اور چاند جو ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، دونوں کی رفتار اور انداز الگ الگ ہے۔ فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور نہ ہی سورج کے لائق ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آنے والی ہے، وہ سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ سورہ یاسین آیت 40۔ وَمَا جَعَلْنَا، اور نہیں بنائی ہم نے، لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی، أَفَإِن مِتَّ، سو اگر آپ وفات پا جائیں، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دنیا میں ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انتظار کرو، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے نبی، آپ اگر دیگر انبیاء کی طرح موت سے ہمکنار ہونے والے ہیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ فرمایا انکا میتن و انہم میتون، یقیناً تم بھی مرنے والے ہو اور یقیناً یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ سورہ زمر آیت 30۔ یہ بات کفار کے جواب میں ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ ایک دن مر ہی جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے اصول کو واضح کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان ہے اور انسان کے لیے ہمیشگی نہیں، لہٰذا یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مر جانا ہے تو کیا یہ کہنے والے خود نہیں مریں گے؟ کلُّ نفس ذائقۃ الموت، اور ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ، اور ہم مبتلا کرتے ہیں تمہیں ساتھ برائی کے، وَالْخَيْرِ، اور بھلائی کے، فِتْنَةً، آزمانے کے لیے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کسی کو خواہ کتنی ہی طویل عمر مل جائے، آخر موت کے گھاٹ میں اترنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ میری موت کے آرزو مند ہیں، تو کیا اس بارے میں ہی اکیلا ہوں؟ یہ وہ ذائقہ نہیں جو کسی کو چھوڑ دے۔ ابن کثیر۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی نعمتیں عطا کر کے آزماتے ہیں کہ کون صحت، مال اور جوانی پر شکر ادا کرتا ہے، اور کبھی وہ مصیبتوں میں مبتلا کر کے آزماتا ہے کہ کون فقر، بیماری اور بڑھاپے میں صبر کرتا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر تم لوٹ کر تو ہمارے پاس ہی آؤ گے، پھر ہم تمہیں تمہارے اعمال کی جزا و سزا دیں گے۔ فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ حامیم سجدہ 46۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔